अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब, जबकि आज हमारी खसूसी दरख्वास्त पर हमें ज्वाइन कर रही हैं अफशान तहसीन बाजवा साहिबा। आप साबिक चेयरपर्सन हैं NCRC की। उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब। आप दोनों मेहमानों का बिलखसूस अली रज़ा अलवी साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने आज इस खसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुज़श्ता एक साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हंगामा खेज रहा। सियासी, मुआशी और आइनी बहरान से हर पाकिस्तानी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। महंगाई बेलगाम रही, जबकि सनती पहिया हमें जाम होता दिखाई दिया। लेकिन बिलाखिर हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मुतहरिक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ज़मान पार्क में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से भी मिले, जिसके नतीजे में एक रास्ता हमवार हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर एक दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं और मुज़ाकराती कमेटी बनी। और अब ये नवीद हमें सुनाई दी जा रही है कि आइंदा हफ्ते आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। तो उससे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर जो सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में बनने जा रहा है और गुज़श्ता एक साल के दौरान जो कुछ हुआ जिससे आम आदमी बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जो क्राइसिस क्रिएट हुए और उससे क्या हमारी लर्निंग हुई और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी के हालात संवरने वाले हैं या नहीं, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अली रज़ा अलवी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सिराजुल हक साहब मुतहरिक हो चुके, अब आइंदा हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी इसमें शिरकत करेंगे? शहबाज शरीफ साहब की तो जो उसमें शिरकत है वो मुतवक्के की जा रही है, लेकिन क्या इमरान खान साहब भी इसमें आएंगे और वहाँ बैठ कर जो इंतखाबात का तनाज़ा चल रहा है एक दिन के अंदर, कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात, उसके ऊपर इत्तफाक़ राय होता आपको दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। असूलन तो आना चाहिए, अगर पार्टीज़ की लीडरशिप सारी मौजूद हो इस इजलास में तो उनको भी यहाँ आना चाहिए और उसमें शरीक होना चाहिए, क्योंकि इस डेडलॉक को ख़त्म करना जो है ना वो इस मुल्क और इस कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी पेशरफ्त हुई, जनाब सिराज साहब ने बड़ा ठीक काम किया, मिले, उधर शहबाज शरीफ साहब के पास गए, जनाब इमरान खान साहब के पास गए, दोनों को कायल किया किसी न किसी लेवल पे। लेकिन यहाँ क्योंकि हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस लम्हे कौन क्या ख़राबी पैदा कर दे, और यकीनन वो ये हमारी लीडरशिप के पास बहुत सारे ऐसे भी दाएं बाएं बैठे हुए लोग होते हैं कि सर जी आपने ये नहीं करना और इधर ना करें और ये करेंगे तो ऐसे। लेकिन जो एक साल पूरा जो आपने इंट्रो में आपने बात की, बड़े ही अजियतों के साथ गुजरा है। हर आदमी परेशान है, एक आम आदमी से लेकर एक नौकरी पेशा बंदे से लेकर एक ताजर, एक सनतकार, एक इन्वेस्टर, हर बंदा परेशान है, जो जॉब सेक्टर का है, जो प्राइवेट सेक्टर का है। क्यों कि मईशत का पहिया मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। कोई शख्स अपनी जेब से पैसा निकाल के लगाने के लिए तैयार नहीं है। मईशत एक बुरी तरीन सूरत हाल से दो चार है। तो अगर, और उसको हल इन्हीं ने करना है, इन्हीं सियासतदानों ने बैठ के करना है। बैठें, बातचीत करें, मसले को हल करें। और एक बात जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है कि इलेक्शन मेरी मर्जी के मुताबिक हो और इलेक्शन ना हो। झगड़ा ये है कि इस तारीख को हो और इस तारीख को ना हो। अगर ये लोग बैठ के इस बात पे आ जाएं कि सारे इलेक्शन एक ही दिन होने हैं, चारों सूबाई असम्बलियों के और वफाक के, नेशनल असम्बली के, और एक ही दिन किए जाएं इलेक्शन, जब भी कर लें, बिल्कुल सही, तो ये चीज़ें मसले के हल की तरफ जाएंगी। मेरी ख्वाहिश है इमरान खान साहब को शरीक होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होंगे तो जाहिर है कि नए मसाइल पैदा। बिल्कुल सही बात, बेहतरी की तवक्को की जा रही है। अफशान तहसीन बाजवा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बड़ी मुतहरिक फ़ीमेल हैं, आपने रिसेंटली अपना टर्म भी कंप्लीट की बतौर चेयरपर्सन NCRC के। आप सोशल सर्कल में जाती हैं, जो सारे एक साल के दौरान हालात रहे फीमेल का, वर्किंग लेडीज़ का, वर्किंग वुमेन का, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है? वो किस तरह देखते हैं मुल्क के हालात को? उनके अंदर क्या परेशानी या सजेशंस मिलती हैं मुल्क के हालात की बेहतरी के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। देखें, एक तो वर्किंग वुमेन होगी और मैं तमाम सोसाइटी के बिहाफ पे बात करना चाहूँगी, चाहे वर्किंग वुमेन हैं, चाहे मर्द हैं, हजरात हैं, ख़ासकर हमारे बच्चे हैं, वो आजकल के बड़े सियाने, बड़े समझदार हमारे बच्चे हैं। तो तमाम सोसाइटी इस वक्त एक बहुत ही होपलेसनेस का शिकार है। बड़ा ही उनको एक, अगर आप देखें तो उनको लगता है कि ये मुल्क मज़ीद बद से बदतर होता जा रहा है। लोगों की मुआशी जो पावर है वो इतनी ख़त्म हो गई है, बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया हुआ है। लोग अपने घरों के किराए नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे, और तो और लोग रोज़ाना की ग्रॉसरी तक ख़रीदने से बिल्कुल
متاثر ہو چکے ہیں. اور سب سے جو اس میں اب جو اسٹیج آ گئی, ایک زمانہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے غریب کی پہنچ سے باہر ہے, غریب کی پہنچ سے باہر ہے. میں آپ کو یقین کریں, میں اپنے ایک آبزرویشن کے بیس پہ کہہ رہی ہوں, سفید پوش تو بالکل ہی مارا گیا ہے, اور اس سے بھی جو تھوڑی سی اپر مڈل کلاس ہے, اب ان کی بھی پہنچ سے ایک سروائیول ان کا ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے. نہ تو وہ ایک اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آگے کیا ہوگا, خاص کر جب یہ جو تمام پارٹیز ہیں جو کہ حلف لیتی ہیں اور عوام کے ووٹ سے آتی ہیں اور عوام کے لیے آتی ہیں, اس ملک کے لیے آتی ہیں, لیکن گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ اپنے لیے آتے ہیں, یہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں کیا پولیٹیکل مائلیج ملے گی. تو اگر عوام کو بھی یہ شعور اب آ جانا چاہیے کہ اگر تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی میں سے باہر آ کے ویسٹڈ پرسنل انٹرسٹ سبجیکٹیو اپروچ سے باہر آ کے اگر یہ ملک کے انٹرسٹ میں جو بھی نہ کر رہا ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا, تو اس سے ایک ہی میسج مل رہا ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ ملک کے لیے سوچیں. بالکل صحیح. اب آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ سراج الحق صاحب جیسے متحرک ہوئے, اگرچہ کہ ماضی کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی رہے ہیں, لیکن اس وقت جب عمران خان نے بہت ایک سخت سٹینس لیا ہوا تھا, ایسے موقع کے اوپر ایک امید کے ساتھ وہ وہاں پر گئے ہیں. ایک ہی دن کے اندر انہوں نے 2 ملاقاتیں کی اور اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی بن گئی. کیا سراج الحق صاحب کو کہیں اور سے بھی تھپکی, دست شفقت یا ڈائریکشن ہے کہ آپ جائیے, کچھ ماحول بنا ہوا ہے اور خان صاحب نے کچھ ایسے جسر شو کیے ہیں کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہے اور برف پگھل سکتی ہے, معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, پھر وہ گئے ہوں؟ کچھ ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, اگر ہم صاف الفاظ میں بات کریں, پاکستان میں کوئی بھی سیاسی تحریک یا سیاسی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی منظوری یا ان کی مدد کے بغیر نہ شروع ہوتی ہے نہ کامیاب ہو سکتی. یہ ایک حقیقت ہے, اس پہ اگر کوئی آنکھیں بند کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہوگی. اور ویسے بھی جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے ساز باز رہتا ہے, اور یہ الزام بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم افغان جنگ کی بات کریں, اس کے بعد کشمیر کی پالیسی کی بات کریں, اندرونی سیاست کی بات کریں, MMA کی بات کریں, MRD کی بات کریں, باقی جتنی بھی تحریکیں جہاں جہاں پہ جماعت اسلامی کی جس میں موجودگی رہی, تو ان پہ ان کے مخالفین الزام لگاتے رہیں کہ اشاروں پہ چلنے والی ایک جماعت ہے, جس سے مجھے اتفاق 100% نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. ایک منظم تنظیمی جماعت ہے, گراس روٹ تک ان کا جو ہے کارکن موجود ہے, حامی موجود ہے. چاہے کچھ بھی ہو, اس وقت ہماری ضرورت جو ہے وہ سیاسی ڈائلاگ ہے. بالکل صحیح. وہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست خود کرے, جماعت اسلامی کے ذریعے کرے, زلمہ خلیلزاد کے ذریعے کرے, کسی اور کے ذریعے کرے, لیکن سیاسی مذاکرات اور ڈائلاگ شروع ہونے چاہیے, اور بامقصد اور بامانی ڈائلاگ جو ہے اس میں مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, بہت درست کہا آپ نے. بامقصد ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور یہی وہ ایک راستہ ہے جس سے ملک اس بحرانوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے معزز پینلسٹ سے بات کریں گے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو حکمت عملی تھی, اس نے PTI کو اور ملک کو کس حد تک فائدہ یا نقصان پہنچایا ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. الوی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اپریل میں جب قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفوں کی اناؤنسمنٹ کی, پہلے مرحلے کے اندر تحریک عدم اعتماد آئی, بمشکل وہاں سے ان کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا, لیکن اس کے بعد 25 مئی کا لانگ مارچ ہوا, اس کے بعد حقیقی آزادی مارچ ہوا, اس کے بعد ہم نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کی. گزشتہ 1 سال کے دوران جو عمران خان کی سیاسی حکمت عملی تھی, اس نے PTI کو کس حد تک فائدہ پہنچایا ہے, عام آدمی کو کس حد تک فائدہ پہنچایا ہے, اور ملک کو کس حد تک وہ فائدہ پہنچایا ہے؟ کوئی فائدہ ہے یا کوئی آپ کو نقصان ہی دکھتا ہے تینوں کانٹیکسٹ میں؟ آدھا جواب تو آپ کے سوال میں موجود ہے. اچھا کیا آپ نے, وہ مجھے نہیں گنوانا پڑ گیا. نہیں, آپ کی رائے میرے لیے میٹر کرتی ہے. وہ میں بتاتا ہوں, وہ جو واقعات ہیں ان واقعات کا تجزیہ کر لیجئے نا, کہ ایک دفعہ تشریف لائے
اور بلیو ایریا سے واپس مڑ گئے. اچھا یہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے سپوکس پرسن جو ہیں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ وہ بڑا بتا رہے تھے افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اسلحے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور اگر یہ حکومت نہیں مانے گی تو خون کی ندیاں بہا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں. اور پھر خود ہی اچانک انہوں نے کہا کہ یہاں خون بیٹھنے کا امکان ہے اور میں واپس جا رہا ہوں, اور اچانک وہ چلے گئے. صحیح. جب ادھر سے شیلنگ وغیرہ ہوئی اور جو سارے معاملات ہوئے. اور اس کے علاوہ حکومت گرانے آئے تھے. اصل میں تو ایجنڈا کیا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت گرانی ہے. جی. تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے پھپتی کسی کہ یہ ایسی اسٹریٹجی ہوئی یہ پورس کے ہاتھی کی طرح کہ جس نے اپنے ہی لشکر کو رون دیا. ٹھیک ہے. کہ شہباز شریف کی حکومت تو نہیں گرا سکے, اپنی تو حکومتیں گرا دیں. بالکل صحیح. اور وہ جہاں وی آئی پی پروٹوکول بھی تھا, عزت تھی, آبرو تھی, سارا معاملہ تھا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کا اس سیاسی محاذ پر ان کو کچھ حاصل ہوا ہو یا ان کو کوئی فائدہ انہوں نے لیا ہو. لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے. جی. اس لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا. ٹھیک ہے. اپنی پارٹی کا مورال بلند رکھا. اپنے اعصابی جو ہے نا اس کو جو ایک جنگ ہے نا اس جنگ میں قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنا پڑا لیکن پارٹی کو زندہ رکھا. انہوں نے اپنی پارٹی, یہ ایک بالکل سوال ہے اور یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے آپ کا کہ قومی سلامتی کو کتنا نقصان ہوا, معیشت کو کتنا نقصان ہوا, وہ ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر چکے ہیں, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا وہ باتیں. اور عام آدمی کتنا تکلیف دہ ہوئی, ملک کتنا تکلیف میں ہوا, عدلیہ کے ساتھ کیا بیتی, پارلیمنٹ کے ساتھ کیا بیتی, سیاستدانوں کے اپنے ساتھ کیا بیتی. دیکھیں نا ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک ملک کی عزت اور آنر ہوتی ہے نا, وہ ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن ان کا اپنا فوکس یہ تھا کہ میرا پارٹی ورکر انٹیکٹ رہے, وہ انٹیکٹ رہا. یہ پہلا پرائم منسٹر تھا جو اگرچہ تحریک عدم اعتماد سے ہٹا یا باقی لوگوں کی جیسے بھی حکومتیں گرائی گئیں, تو ہم نے دیکھا کسی نے اپنا بریف کیس اٹھایا, اپنی چادر لپیٹی اور جناب وہ جا فلائٹ لی اور ملک سے باہر چلا گیا. بالکل صحیح. کوئی کہیں چلا گیا, کوئی جا کے چھپ کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. یہ کریڈٹ آپ کو عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. ان کی پالیسیوں سے ہمیں 1000% اختلاف ہو یا اتفاق ہو, علیحدہ بات ہے. بالکل صحیح. کہ انہوں نے اپنا ورکر نہیں ٹوٹنے دیا. ان کے ساتھ جو ان کی بزم میں لوگ تھے, ہمیں بار بار بتایا جا رہا تھا پرندے اڑ جائیں گے, ان پرندوں کو نہیں اڑنے دیا. وہ انٹیکٹ رہے. یہ ان کی کامیابی ہے. باقی ملک, معیشت, سیاست, عزت, آبرو, ادارے, وہ ہر چیز ٹرک پہ لگا دی. اوکے. افشاں صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کہتے ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کی ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہے اور ہمیں مختلف جلسوں میں ان کے ریلیوں میں نظر بھی آتی ہیں. جو عمران خان صاحب کی بالخصوص گزشتہ 1 سال کے دوران جو ان کی حکمت عملی تھی, آپ اور فیمیل سرکلز کے اندر اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ چونکہ مسائل بے تحاشا ہوئے ہیں, اور جو علوی صاحب نے بات کی کہ پارٹی زندہ رہی, تو آپ سمجھتی ہیں اس پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے جو ان کی ایک حکمت عملی تھی اس سے ملک کو, اس قوم کو کتنا ناقابل اطلافی نقصان پہنچے, اور فیمیل کے اندر کس حد تک ریلائزیشن ہے اس چیز کی؟ اچھا, ابھی جو علی رضا صاحب نے جتنا بھی انالیسس کیا, میں اسے 100% ایگری کرتی ہوں کہ آپ چیزوں کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھیں. رائٹ. تو شارٹ ٹرم پرسپیکٹیو میں اگر ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے, جو سوشل سچویشن ہے, جو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ تو انٹرنلی بھی بہت زیادہ ڈسیبل ہوئی اور اس میں پاکستان کے اندر بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا, اور ایکسٹرنلی بھی لوگوں کو بہت زیادہ موقع ملا کہ اس پاکستان کے اوپر بات کر سکیں کہ پاکستان کس کرائسس سے گزر رہا ہے. دوسری طرف جو آپ کی بات ہے کہ یہ سچ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جس میں کہ ایک بہت زیادہ یوتھ کی اور ویمن کی اسٹرینتھ موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو پورا کسی گھرانے کے اندر بھی جو ساری پاور ہوتی ہے اس گھر کی عورت کے پاس ہوتی ہے. تو عورتیں جو اس پارٹی کے اندر شامل ہیں, نہ صرف انہوں نے ڈائریکٹلی انفلوئنس کیا, آگے آئیں, اس میں ایڈوکیٹ کیا, پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی, بلکہ اس پورے اپنے گھر میں اگر بچے اور مرد ہیں تو ان کو بھی انفلوئنس کیا. اور یہ بات ہمارے یہ باتیں ہمیں پی ٹی آئی کے سامنے ہیں. شہباز گل صاحب کی مجھے یاد آ رہی ہے, انہوں نے کس قسم کی بات کی تھی کہ آپ اپنے گھر جائیں گی, آپ کی فیمیلز ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, آپ کو گھر نہیں آنے دیں. سب سے آپ سے جاننا چاہوں گا, تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے عمران خان صاحب کو کچھ ماہ قبل یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں, اور انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کرنا شروع کر دیے جسے عام الفاظ میں بارودی سرنگیں بچھانے سے, معاشی بارودی سرنگیں بچھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے, جس کا خمیازہ ہم گزشتہ 1 سال سے بری طرح سے بھگت رہے ہیں. IMF کا عدم اعتماد ہوا, اس پروگرام کی وائلیشن کی گئی, اس کے بعد جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے آپ کی نظر کے اندر, کیا وہ صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے, حقیقی آزادی مارچ کر کے,
کیا وہ پارٹی کے لیے کس حد تک کچھ حاصل کر پائے ہیں؟ اور جو پاکستان تحریک انصاف عام آدمی کی بات کرتی تھی، عمران خان صاحب کو کبھی ریلائزیشن نہیں ہوئی ہوگی کہ میرے اس اقدام سے عام آدمی پس کر رہ گیا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے؟ بھٹی صاحب، معیشت آپ کا موضوع ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں صرف ناظرین کے لیے بہت سادہ الفاظ میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہ کسی پارٹی کی ترجمانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور آبویسلی آپ بھی نہیں ہیں اس طرح کا، آپ کی سوچ بھی اسی طرح کی نہیں ہے. یہ صرف ہمیں بتایا جائے کہ جب عمران خان صاحب کو 2018 میں اقتدار میں لایا جا رہا تھا، اب تو وہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے اس قوم پہ مسلط کیا گیا تھا. اس وقت پاکستان کے فارن ریزرو کیا تھے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح کیا تھی، پاکستان میں افراط زر کی جو شرح تھی، جی ڈی پی گروتھ کہاں کتنی تھی، جی ڈی پی جو تھی آپ کے 6+ تھی. اور جب خان صاحب جا رہے تھے تو 0.9 پہ وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، اور خود ان کے وزراء ہمیں کہہ رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہے اور ہم بارودی سرنگیں بچا کے جا رہے ہیں، اور پاکستان خدا نخواستہ بہت جلد سری لنکا بن جائے گا. تو یہ ایک جو پورا جو ایک پیریڈ چلا ہے 3.5 سال کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات، آج جو آپ کو IMF 1 ارب روپے کے لیے ترسا رہا ہے، کوئی تو یہ سوال اٹھائے کہ یہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب کو 20 ارب ڈالر کے جو پیسے ملے ہیں وہ کیوں کر ملے ہیں، کیسے ملے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کے جو پچھلے جو ہے اب آپ کی جتنی بھی حکومتیں گزری تھی، 27 ارب کے پاکستان پہ قرضہ تھا. 3.5 سال میں عمران خان صاحب کو 20 ارب سے زائد ڈالر کے قرضے ملے ہیں. اس کا یہی مقصد تھا جو عمران خان صاحب جو ان کے ساتھی بتا کے جا رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہے ہیں، اور عالمی ادارے بھی شاید یہی چاہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرح جائے. آپ کی ایٹمی اثاثے ان کی نظر میں تھے، آپ کی ریاست کو کنٹرول کرنا عالمی قوتیں چاہ رہی تھی. اور اسی طرح عمران خان صاحب کو کل کے یہ موقع فراہم کیے جا رہے تھے. اور اس میں نہ صرف عالمی استعمار اور عالمی اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، بلکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. اس کا جواب آج نہیں تو تاریخ کبھی نہ کبھی ضرور ان ذمہ داروں سے ضرور پوچھے. کھیل کھیلا گیا، اس کے پس پردہ ہمارے لیڈروں کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے لیڈران کی تو ظاہر ہے ان کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں، ان کو کرسی ملے، ان کا پوسٹل ایڈریس جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس قرار پائے. ان کا تو مقصد یہ ہے. ان کا تو آپ کیا تصور کر رہے ہیں کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جتنی بھی میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا وہ ہمارے غم میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے اقتدار کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے آئینی اداروں سے ایک کھلواڑ کھیلی اور پھر انہوں نے خود تسلیم کیا کہ کس مرحلے پہ انہوں نے ایک کھلواڑ کھیلا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات آپ نے جو افشا صاحبہ سے پوچھی، خواتین کی شمولیت کسی سیاسی جماعت میں ہونا یہ بہت انکریجنگ ہے. نوجوانوں کا سیاست میں دلچسپی لینا وہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جب آپ کے ادارے آپ کے گھریلو خواتین کنٹرول کرنا شروع کرے اور آپ کے اہم اداروں پہ آپ کے بیگمات اور بچوں کی خواہشات کے مطابق جب فیصلے سامنے آنا شروع ہو جائے، وہ بات خطرناک ہے. وہ تاثر زائل بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اب جو اداروں کے بیچ میں تصادم ہے، تقریباً تمام اداروں کے بیچ میں انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، ہر جگہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ جتنے بھی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے. اور اس میں وہی بات جو شہباز گل صاحب والی ہے کہ بھئی ہمارے ہاں جو اصل قوت ہے وہ سیاسی طور پر تو ٹھیک بات تھی کہ خواتین امپاور ہو رہی ہے، پولیٹکس میں حصہ لے رہی ہے، لیکن اہم عہدوں پہ فائز شخصیات اور حکام کے اگر بیگمات اور بچوں کی خواہشات پہ فیصلے ہوں گے تو وہ سیاست کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور آپ کے نظام کے لیے بھی زہر قاتل ہے. بالکل صحیح ہے. تمام ادارے ہوں، ان کے اداروں کو چلانے والے سربراہان ہوں،
ان کے لیے آئین اور قانون نے حدود و قیود کا تعین کیا ہے. اس حدود و قیود کے اندر رہ کے ہوئے تمام سربراہان اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر ہی ملک کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا واقعی آنے والے دنوں میں ہر ادارہ اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا کرنے کو تیار ہے کہ نہیں. اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علوی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سالوں سے ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ ادارے آئین کے اندر درج اپنی اختیارات کے مطابق اپنا کردار سر انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ماضی کے اندر پاکستان میں ہمیشہ حالات سٹیبل نہیں رہے. ابھی ریسنٹلی جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا جہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بریفنگ دی اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنے تھاٹس کی ریفلیکشن دی کہ عوام ہے طاقت کا محور، اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہم ساتھ دیں گے. ان کی جو ریفلیکشن ابھی سامنے آئی ہے اور جس طرح ان کا رول بھی کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہوا ہے چیزوں کا، اور ماضی کی وہ غلطیوں کی ریلائزیشن کر کے کریکشن موڈ میں جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آنے والے دنوں میں ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر کے ملک کی ڈائریکشن کو بہتر کرنے کے لیے کام کرے گا؟ بھٹی صاحب میں رشید صافی صاحب کی بات جو ہے نا شروع کرتا ہوں، وہ جہاں آپ کو بریک پہ جانا پڑا. بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یہ اگر امپریشن بن جائے کہ صاحب بہادر کا دل تو یہ ہے، ملک کی سلامتی کا تقاضا بھی یہ ہے، ریاست کا فائدہ بھی اسی میں ہے، 22 کروڑ عوام کی بہتری بھی اسی میں ہے، لیکن صاحب کی بیوی اور بچے نہیں چاہتے کہ یہ فیصلہ ہو. اور یہ امپریشن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے برملا دیا جائے بھرپور طریقے سے، کوئی چھپا ہوا سچ نہیں ہے، اللہ اعلان سچ ہو، تو یہ بڑی اذیتناک اور بڑی تکلیف دہ صورت ہے. کیونکہ یہ فیصلے، یہ رومانس اور یہ جذباتیت یہ اپنے بچوں اور بیگمات کی خواہشات سے بلندتر ہو کے کرنے پڑتے ہیں قوموں اور ملکوں اور ریاستوں کو چلانے کے لیے. تو یہ امپریشن جدھر سے آ رہا ہے اور جس کے بارے میں دیا جا رہا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، جیسے بھی کہا گیا کہ مقننہ ہو، عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، جہاں بھی ہے جو بھی ہے، تو اس کے اوپر نظر ثانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی علوی صاحب کہہ رہے کہ جہان عشق کے اصول وہاں تک محدود رہے، اداروں کے بیچ میں اداروں کے بیچ وہ عشق کے اصول نہ لے کے عشق کو چار دیواری کے اندر رکھیں، یا جہاں جہاں کرنا ہے وہاں کریں، مہربانی کریں، ملک کے ساتھ نہ کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کرے، میں نے آپ کے ایک اور پروگرام میں بھی یہی گزارش کی تھی، یہ بات کی تھی، میں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں بابرکت دن ہے کہ جناب اللہ کرے ہر کوئی اپنے حصے کا کام خود کرنا شروع کر دے اور کسی دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے. ویری گڈ. سپاہ سالار نے یہ جو نئے آئے ہیں اب تک انہوں نے بڑا اچھا امپریشن دیا ہے کہ ان کی طرف سے کسی طرف مداخلت نہیں آئی، کوئی ان کی کہیں ٹلٹ نظر نہیں آیا، نیوٹرل والی بات ہر طرف کی گئی ہے. تو اللہ کرے یہ برقرار رہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے اور دوسروں کو اپنے حصے کا کام کرنے دے. تو یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور بس اللہ کرے ضرورت بھی. میڈم افشا آپ سے جاننا چاہوں گا، یوتھ کسی بھی ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے 18 سال سے 35 سال کے درمیان نوجوان ہیں جو نئے ووٹر رجسٹرڈ ہوئے 90 لاکھ ان میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس یوتھ کو ہم لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے دوران ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ہوا، ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کے گئے. جو ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر یوتھ کا مثبت کردار ہونا چاہیے تھا وہ منفی ہو گئے. انہوں نے ان کے اندر اداروں کے بارے میں ان کے اندر بہت زیادہ منفی سوچ آ گئی. اس کی کریکشن کیسے کی جا سکتی ہے اور یوتھ کے پازیٹیو رول کو اسٹیٹ کی کنٹری کی بہتری کے لیے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال کی طرف جو ہے اشارہ کیا. دیکھیں افغانستان کے بعد ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ینگسٹ کنٹری ہے جس کی 48% پاپولیشن جو ہے وہ بچوں اور یوتھ پہ مشتمل ہے. ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے جس کو کہ اگر ہم نے ہارنس نہ کیا اور ان یوتھ کو انگیج نہ کیا تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہو سکتا ہے. آنے والے وقت میں انہوں نے آپ کی گردن پہ انگوٹھا رکھنا ہے. تو اس وقت ہم پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ ہم بڑے، چاہے ہم ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ہم اداروں میں بیٹھے ہیں،
ہم کدھر بھی بیٹھے ہیں, کسی بھی ملک کی بڑے ستونوں کے سے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم کیا مثال قائم کر رہے ہیں, ہم کیا لیگیسی چھوڑ رہے ہیں, ہمارے جو اعمال, ہمارے ایکشنز, ہمارا تمام جو ایک ریسپانسبلٹی ایز اے اسٹیک ہولڈر ہے, تو یوتھ کو ہم کیا دے رہے ہیں. اس وقت ہمارا یوتھ جو ہے وہ بالکل فریگمنٹڈ ہے, ڈائریکشن لیس ہے, اس کی آئیڈیالوجی بھی کنفیوز ہے, اور اداروں کے اندر پاکستان کے اندر اگر ہمیں بائی ڈیزائن کیا یا ویسے ہو گئی؟ یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ختم ہوئی, جب آپ کی پور گورننس کا شکار ہوئے تمام ادارے, جب آپ کے ہاں کہیں پہ بھی جس کو کہتے ہیں جسٹس, ایکسیس ٹو جسٹس, اور کہیں پہ بھی آپ کو جسٹس کو لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اپنا رول ادا نہیں کیا, اور صرف آپ نے مجھے کیا ملا, مجھے کیا فائدہ. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جب یہاں لڑائیاں چل رہی ہیں, بہت سارے لوگ اپنے فائدے لے رہے ہیں اور بڑے آرام سے لے رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کی جائے اور تھوڑی سی ریسرچ کر کے, تو بڑے بھیانک آپ کے سامنے ریزلٹس آئیں گے کہ اس وقت بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. سب کو پتہ ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی فائدے ہو رہے ہیں اور ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اس لیے اس وقت اگر دنیا میں بھی دیکھیں, جہاں جہاں بھی دنیا کے ممالک نے اگر ترقی کی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں اور یوتھ پہ انویسٹ کیا تھا. اب یہ وقت ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں پاکستان کو سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی سٹیبل کرنا ہے, تو آپ نے اپنی یوتھ کو باقاعدہ ان کی کردار سازی کرنی ہے, ان کو تعمیری سوچ دینی ہے, ان کو ایک پولیٹیکلی انگیج کرنا ہے, اور ان کو وہ تمام اپنے ملک کے اندر کہاں پہ ان کا آنے والے کل میں ایک رسپانسبل رول ہوگا, یہ ہمیں باقاعدہ ایز اے انسٹیٹیوشنل انٹرونشن کے طور پہ کرنا ہے, نہ کہ صرف نعرے لگا کے. بالکل صحیح, تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ آپ کی تجاویز ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے, سب کو اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے میڈم افشا کی ان گائیڈ لائنز کی روشنی میں. صافی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, خطے کے اندر بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, جو صدیوں کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے, جس کے اندر چین نے رول پلے کیا, طاقت کا مرکز شفٹ ہوا, روس بھی اس کے بیک اپ پہ ہے, لیکن ایران اور سعودیہ کے مابین تعلقات بحال ہو گئے, اور اب سعودی عرب ایران کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرے گا اور تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچیں گے. برازیل سمیت اس خطے کے کئی ممالک لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے پاکستان کی سوشلی, اکنامکلی اپلفٹمنٹ کے لیے, لیکن ہم اندرونی طور کے اوپر بدترین پولیٹیکل کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں, بدترین کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. جو آنے والے دنوں کے حالات ہوں گے, سارے بڑے بیٹھنے جا رہے ہیں, ان کو ادراک ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپارچونٹی کریٹ ہوئی ہے, اور آپ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیے کہ پاکستان نے اس صورتحال سے کیسے اپنے آپ کو لنک رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ثمرات سے ثمراور ہونا ہے, کیسے بینیفٹ لینا ہے. ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے, لیکن ہم کچھ اور معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کی بات بالکل وجہ ہے. دیکھیں, آپ کی معاشی ترقی کا دار و مدار آپ کی سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے, تو چاہے آپ سعودی عرب ہو, چاہے آپ ایران ہو, چاہے آپ امریکہ ہو, چاہے آپ ترکی ہو, پاکستان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, تب بھی آپ اپنے لوگوں کو بینیفٹ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے اشارہ کیا, جو ایک نیا بلاک تقریباً بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے, اسپیشلی جو بہت عالمی سطح پہ ایک بڑی بریک تھرو ہے, جو دو ہمارے دوست ممالک ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں جو نزدیکیاں پیدا ہوئی ہے, اور اس میں خوش قسمتی سے کردار ادا کرنے والا بھی پاکستان کا بہت ہی قریبی ملک ہے, یعنی چین. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, لیکن اس سے پاکستان تب ہی فائدہ اٹھا پائے گا جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو. ابھی دیکھیں, سی پیک آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کا سبجیکٹ ہے. 3.5 سالوں میں جو چین کے ساتھ سی پیک کو تو چھوڑے, سی پیک کو چھوڑے, جو چین کے ساتھ ہماری تعلقات کی جو ایک نوعیت رہی ان 3.5 سالوں میں, پچھلے یہ جو 1 سال نکال کے جو عمران خان صاحب کی 3.5 سال تھے, وہ کہاں رہی؟ آپ کی بھی ملاقاتیں رہی ہے, چینی انویسٹر سے لے کر سب لوگ پریشان تھے کہ پاکستان اور چین کے بیچ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. ابھی تھوڑا سا اس سائٹ پہ مومنٹم بنی ہوئی ہے, لیکن اس کا فائدہ تب ہی ہوگا جب ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے گریبان سے ہاتھ نکال کے کسی نتیجے پہ, تو کیا ہم صرف یہ چاہتے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے. عمران خان صاحب جو ہے, نواز شریف صاحب کا چہرہ, تو کیا ان کا نام بھی صحیح طریقے سے لینا پسند نہیں کرتے ہیں. اسی طرح آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا رویہ دیکھ کے, وہ بھی اس سے زیادہ جارحانہ ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب تو سرے سے کہہ دے کہ
تحریک انصاف سرے سے ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ جب آپ کی سیاسی رویے اتنی مشتعل ہو اور ایک دوسرے کے خلاف اس قدر نفرت آمیز ہو، تو ایسے میں اگر آپ کے ارد گرد سونے کی دیواریں بھی کڑی ہو جائے آپ کی سرحدوں کے باہر، تو تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا، چین اور ایران کے مابین جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تعلقات کی بحالی ہوئی ہے، اس وقت ہم بالکل ریلیونٹ ہوئے ہیں، ہمیں ریلیونٹ ہونا ہے۔ کیا آپ کی اطلاعات کے مطابق کوئی ہمارا رول چل رہا ہے، ہم کسی نہ کسی جگہ پہ انڈر ڈسکشن ہیں، یا ٹوٹلی ہم آئسولیشن میں ہیں اس وقت؟ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ دنیا کی عالمی قوتیں اگر چاہے بھی تو ہمیں مائنس نہیں کر سکتی۔ چین اسپیشلی پاکستان کو ہمیشہ چین کا مشکور رہنا پڑے گا۔ اس سارے سیناریو کے باوجود پاکستان کی ریلیونسی کو چین نے برقرار رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے ہٹ درمی میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر G20 کا انعقاد کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی توقع اس میں جو G20 میں شامل 4 مسلم ممالک ہے، جس میں ایک چین ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے، ان چاروں ممالک سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ دفتر خارجہ ان سے رابطے میں ہے اور اپنے کنسرن انہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ دنیا مفادات پہ مبنی ایک دنیا ہے، اور مجھے زیادہ ان ممالک سے توقع تو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے موقف کو یہ G20 میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 ممالک جائے بھی نہ، لیکن اگر جائیں گی بھی تو پاکستان کے موقف کو وہ سامنے رکھیں گے۔ تو آپ کی وہی بات کہ ان ممالکوں کا اسپیشلی 4 ممالک جو میں نے ذکر کیا، پاکستان کو اپنے دوست ممالک کا ہمیشہ مشکور رہنا چاہیے، ورنہ ہماری اپنی قیادت نے پاکستان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ناظرین، کوئی بھی ملک سیاسی استحکام کے بغیر بہتری کا سفر شروع نہیں کر سکتا، اور پاکستان جو اس وقت بدترین معاشی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، اس کا واحد حل ایک یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آل پارٹیز کانفرنس کامیاب ہو، ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور خطے کے اندر ہونے والی جو بڑی تبدیلیاں ہیں پاکستان بھی اس کا حصہ بنے اور پاکستان بھی اس کے ثمرات حاصل کر سکے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔